अस्सलाम वालेकुम, ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये घर आपका हुआ, मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे गेस्ट से मिलवाऊँ जिससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें अपने घरों के हवाले से। इस प्रोग्राम में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी आते हैं, इस प्रोग्राम में इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी आते हैं, इस प्रोग्राम में आपने रियल एस्टेट से मुतालिक भी लोगों से मुलाकात की है और ख़वातीन से भी मुलाकात की, लेकिन ख़वातीन बहुत कम आती हैं। उसकी वजह भी आपको पता है कि क्या है। लेकिन ज़िंदगी के और शोबों में जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में उन शोबों में ख़वातीन हैं, चाहे वो आप टीचिंग ले लें, मेडिसिन ले लें, डॉक्टर्स ले लें, आप लॉयर्स। मगर जो आर्किटेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आर्किटेक्ट जो हैं वो बहुत कम ख़वातीन हैं। और मगर जो भी ख़वातीन इसमें हैं, चाहे वो रेयर हैं, वो अपना मकाम बना रही हैं। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं, उनसे हम मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आर्किटेक्ट हैं मोइना अहमद नियाज़ी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो अपना मकाम बना रही हैं तो और ख़वातीन किस तरह इस शोबे में आ सकती हैं, और चाहे वो घर बैठ के इस वक्त देख रही हैं और वो चाहती हैं कि वो भी आर्किटेक्ट बने, तो किस तरह बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम मोइना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले बिल्कुल तो ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल के भी, और प्रोग्राम से पहले भी, अभी हमने स्टार्ट से पहले बहुत बातें की हैं, और जो मालूमात आपने मुझे दी हैं वो मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को भी आप ज़रूर देंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं मोइना जो अपने हर गेस्ट से करती हूँ कि चलें, मैं तो आपके प्रोफाइल को पढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जान चुकी हूँ, आपसे मिल के और ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त आपसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को आप बताइए कि इस फील्ड में आपने क्यों कदम रखा, आपको कैसे लगा कि ये आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड रहेगी और आप अभी तक इसमें काम कर रही हैं और करती चली जाएंगी। जी। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था। तो हाँ। मैं कोई ना कोई चीज़ की ड्राइंग बनाती रहती थी। तब इतना पेंसिल, स्टेशनरी, इन सब चीज़ों का कोई नहीं था। घर में कोई चीज़ मिल गई, उससे कुछ बना लिया। हाँ। कभी कोई कार्ड्स मिल गए शादियों के बचे हुए, तो उससे गुड़िया का घर बना लिया, गुड़िया के कपड़े बना लिए बचे हुए कपड़े से। तो उस तरह से मुझे गुड़ियों के घर मैं बहुत बनाया करती थी और खेला करती थी चीज़ों से। तो एक दफ़ा अब्बा ने भाई को लेगो का सेट ला कर दिया। तो उस वक्त जो है मैं बड़ी थी, भाई छोटा था। जब लेगो का सेट आया तो मैंने भी उससे खेलने में बहुत इन्जॉय किया, और थोड़े दिनों बाद वो मेरे ही कमरे में रहा और मैं ही खेलती रहती थी उससे। तो जब मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो मर्दों की फील्ड है, कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तो अब्बा ने कहा कि तुमने कभी इसका इंटरेस्ट नहीं शो किया, तुम तो पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, तुम इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाती हो, कितनी कमरे में तुम्हारी सारी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स लगी हुई हैं, तो तुम तो पेंटर बनोगी बेटा, तुम मिनिएचर आर्टिस्ट बनोगी, तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट है। तो मैंने कहा हाँ अब्बू, मगर वो आर्टिस्ट और तरह से भी निकल सकता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है चीज़ें इस तरह की बना करना, मुझे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। और पुरानी बिल्डिंग्स में भी जब हम शालीमार बाग गए थे, मुझे इतना खूबसूरत लगा था वो बाग और उसके साथ पूरा महल और ये सब। तो वो चीज़ें आई थिंक आपकी मेमोरीज़ में होती हैं कि आपको क्या चीज़ें पुल कर रही थी। तो फिर मैंने अपने वालिद की बहुत समझाने के बावजूद, मैंने तब समझा तो नहीं पाई, मगर इतना कहा था कि अब्बा मैं करना चाह रही हूँ ना, करने दें। तो अब्बू ने कहा कि फिर प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मैंने लिए हुए थे। अच्छा। प्री इंजीनियरिंग लेना होता है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैंने अब्बू से कहा कि नहीं, मैंने प्री इंजीनियरिंग भी इसीलिए लिया था। तो फिर अब्बा ने कहा कि मुझे कभी नहीं याद कि आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट शो किया हो, आपने कहीं से बात सुन ली होगी। तो मैंने कहा नहीं अब्बा, आपको याद है मैं भाई का लेगो का सेट मेरे पास ही है, आपको पता है कि वो आप लाए भाई के लिए थे, मगर हमेशा मैंने ही उससे चीज़ें बनाई और अभी भी मैं बनाती रहती हूँ, तोड़ के फिर कुछ और बना लेती हूँ, तोड़ के बना लेती हूँ। तो फिर मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल्दो को एजुकेशन में पढ़ना पड़ेगा और ऑब्वियसली मर्दों की फील्ड है, बट अम्मी को था कि अपनी वैल्यूज़ सही हों, तो कहीं भी जाए बच्ची वो अपना बना लेती है जगह। तो मेरी वालदा ने कहा कि आप पढ़ने दें इसको, और 5 साल का कोर्स होता है। तो अक्सर लोगों को होता है कि पढ़ाई बहुत लंबी है, उम्र बड़ी हो जाती है लड़कियों और की ख़ास तौर से आजकल। लड़कियों तो के लिए। जी, आजकल शायद इतना नहीं है, बट मैंने जिस वक्त की बात मैं कर रही हूँ उस वक्त है ये 1990 की बात कर रही हूँ मैं। सो 1990 में मैंने वालदैन से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और मेरे वालदैन ने मुझे सपोर्ट किया, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी सास आज तक मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है, जैसे मेडिसिन है, लोग लेडी डॉक्टर को जैसे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी तरह लेडी आर्किटेक्ट का भी बहुत आई थिंक इज़्ज़त है माशरे में। तो जब आप लेगो का जिक्र कर रही थी तो मेरे जहन में लेगोलैंड आ रहा था बिल्कुल, कि उस उधर भी बिल्कुल इस तरह ही सारा कुछ बनाया गया है, तो आप उस तरह ही यकीनन
क्रिएट करती होंगी, तो आपको अम्मी की फिर सपोर्ट और ज़्यादा सपोर्ट अम्मी की मिली फिर जब आप आगे बढ़ी, तो फिर आपने कहाँ से जो है अपने ये 5 इयर्स का फिर कहाँ से उस किया? ज़माने में और फिर इंडस वैली स्कूल का इश्तिहार आया तो वालिद साहब का ये था कि जो पब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तब मुल्क के हालात थोड़े से हमेशा ही सियासी हालात हमारे हमेशा से ही रहे हैं, कराची में कुछ बिल्कुल। ना कुछ होता रहता। सो उनका था कि वो बसों पर इतनी हड़तालें होती हैं, तुम कहाँ जाओगी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। तो वालिद साहब ने कहा कि इधर जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, वो मेरे वालिद बैंकर हैं, तो उनकी आर्किटेक्ट से मिलना जुलना रहता था। तो उन्होंने कहा कि जो आर्किटेक्ट्स इसको खोल रहे हैं इस इदारे को, वो उनका बहुत अच्छा नाम है सोसाइटी में और वो बहुत रेप्यूटेबल कंपनीज चला रहे हैं, तो तुम जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दो, अगर तुम्हारा दाखिला हो गया तो तुम वहाँ पर पढ़ लेना। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा बहुत अच्छे से दाखिला हो गया। और उन्होंने फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, प्राइवेट इदारों की होती है, तो वहाँ पर उस वक्त ये स्कीम मौजूद थी कि आप कर्ज़ हसना लेकर पढ़ सकते थे, जिसमें आपने एक वादा करना था कि जब मैं ग्रेजुएट करूँगी मैं अपनी कर्ज़ वापस कर दूँगी। तो फिर मैंने अपने वालिद से कहा कि जो अमाउंट मैं ले सकती हूँ, तो आधी फ़ीस उन्होंने मुझे कर्ज़ हसना पे दे दी थी और आधी फ़ीस मेरे वालिद को देनी पड़ी। तो इसमें यह है कि इंडस वैली और इस तरह के प्राइवेट इदारे हमेशा जो टैलेंटेड आपके स्टूडेंट्स हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और शायद आपने जो प्रोग्राम से पहले मुझे बताया कि आप फर्स्ट बैच में से थी, तो और भी उसमें फीमेल्स थी, गर्ल्स वहाँ बिल्कुल, पे आई? 50% फीमेल्स और 50% मेल्स। और बल्कि जो हमारा इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान, उसमें रजिस्टर्ड औरतों में अगर आप देखें तो हमारा तकरीबन 3/4 फीमेल हैं और ऑलमोस्ट हाफ की तरफ जा रही हैं। तो फील्ड में कम नज़र आती है। यहाँ पे यही फिर सवाल है कि फील्ड में क्यों? क्योंकि इतना सरमाया लगा के, इतनी एफर्ट्स करके, इतना टाइम लगा के जब एक आर्किटेक्ट बनता है उस फील्ड में जाने के लिए, फिर फील्ड में क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर के प्रोफेशन को आपने ये प्रोग्राम पहली दफ़ा किया है टीवी पे, पब्लिक एक उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज़ से रिलेटेड बुला लेते हैं आर्किटेक्ट को, बट प्योरली सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में प्रोग्राम्स कितने हैं? मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा। सही बात आप सो आई थिंक उस वजह से फिर कहाँ पे हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो हम किधर आएंगे उस प्लेटफॉर्म पे? और फिर लेडीज़ वैसे भी कहाँ मीडिया के लिए करती हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे 4 घर का प्रोजेक्ट मिल जाए, मैं यहाँ सिर्फ यही कहने आई हूँ कि हमारे माशरे को बहुत ज़रूरत है कि अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, रहने का सोचा जाए बनिस्बत बेचने का बिल्कुल सोचा आपने जाए। इतनी अच्छी बात कही कि मोइना, मैं तो एक आम पब्लिक हूँ ना, आम शहरी हूँ, मुझे तो उसकी नो हाउ ही नहीं है कि किस तरह के आर्किटेक्ट होना चाहिए या किस तरह डिज़ाइन होना चाहिए। तो आप तो एक आर्किटेक्ट हैं, तो आप पे क्या गुजरती होगी जब ये बेहंगम इमारतें पूरे शहर में आप देखती हैं, तो क्या इमारतें तो देखो बाहर से है ना, जो लोग अंदर जा रहे होते हैं उन अपने सीढ़ी से बिस्तर उठाकर कमरे तक ले जाना चाह रहे हैं, फ्लैट में इतना रास्ता ही नहीं छोड़ा। आई मीन उस टाइप की चीज़ें जो हैं, बेड तो खुल के ऊपर चला जाता है, बट बहुत सी चीज़ें जहाँ पर बिल्कुल भी इंसानियत से हटके वो चीज़ें अब ये ज़्यादा हो रहा है। पहले जो अपार्टमेंट्स बना करते थे उसमें फिर भी हवा का रखे जाता था, बिल्कुल ख्याल किया जाता है, लेकिन अब जो है सूरत हाल बहुत तकलीफ दे मजीद होती चली जा रही, जबकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और महंगाई, जितना महंगा अपार्टमेंट होगा फिर भी ज़रूरी नहीं कि उसमें पानी, हवा और ये सब चीज़ों को प्लान आउट बेहतर किया हुआ हो। अब तो हवा का शायद सोचते भी नहीं, शायद सोचते हैं कि बस क्या कहते हैं सिस्टम लग जाएगा, एसी लग जाएंगे तो बस। वो मॉड्यूलर होता है ना, अगर हवा वेस्ट से आ रही है, अपार्टमेंट का प्लॉट ईस्ट फेसिंग था, तो वो डिजाइन थोड़ी चेंज करते हैं, वो वही नक्शा छापे जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि नक्शा एक्चुअली इंसानों के लिए बना हो। देख के जी बहुत तकलीफ होती है, मगर खुशी भी बहुत होती है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी चीज बना दो, और मुझे होता है ये तो मेरा काम है, आए बनाते हैं, बना के देती हूं। आई थिंक फिर मुझे अपने प्रोफेशन की जरूरत भी आपसे मैं ये बात करूंगी कि एक आर्किटेक्ट, अगर मैं आपसे असल बात ये पूछूं कि भाई लोगों को ये बताएं, लोग तो बस ये समझते हैं बस आर्किटेक्ट जो है ना वो बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, उसका काम ये है कि बस उसने बस बना के देना है, लेकिन आर्किटेक्ट का असल में क्या रोल होता है? क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क ही होता है कि स्केच बनाया है सारा कुछ, या फिर एंड तक उसको लेके चलना होता है सारा कुछ? थोड़ा सा आप इस के बारे में बताइएगा। तो जिस तरह डॉक्टर्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, हमें पता होता है कि आँख का डॉक्टर है, ये टांग का डॉक्टर है, इनकी भी, तो इसी तरह इसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट स्ट्रक्चर के हवाले से होता है, कुछ लोग उसको देख रहे होते हैं कि बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, कितने प्लॉट्स के अंदर कितने फ्लैट निकल आएंगे इस प्लॉट में, तो वो फिर उस तरह की मैथ्स कर रहे होते हैं। और फिर हर तरह की प्रैक्टिस का स्कोप है क्योंकि इतना बड़ा शहर है, बिल्कुल इतनी बड़ी आबादी है, तो हर एक के पास काम आ जाता है। आर्किटेक्ट इतने नहीं है जितनी हमारी आबादी बड़ी है, तो उस नज़रिए से हर आर्किटेक्ट के लिए अपना एक ज़ाती सवाल होता है। उस 5 साल में हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो कहलाता है थीसिस प्रोजेक्ट। थीसिस प्रोजेक्ट में एक आर्किटेक्ट अपने आप को समझता है कि मेरा क्या रोल है अपने मुल्क के आर्किटेक्चर में,
یا اس دنیا میں میرا کیا رول ہے. تو آئی تھنک وین یو گریجویٹ یو ڈیسائڈ دیٹ نا. تو پھر جس وقت میں نے گریجویٹ کیا تھا آپ نے کیا ڈیسائڈ میں کیا؟ نے دیکھا تھا کہ لوگ بہت سے لوگ بے گھر ہیں کراچی میں. تو میں نے اس وقت جا کر بے گھر لوگوں کے اوپر اسٹڈیز کی تھیں. میں نے 13 اسٹڈیز کی تھی کچی آبادیوں میں جا کر, اور دیکھا تھا کہ لوگ جس چیز کو ہم تب کچی آبادی کہتے تھے, تب کچی آبادیوں کے رولز بھی آ رہے تھے, کیونکہ 1995 میں نے گریجویٹ کیا. تو میں نے ان رولز کو سمجھا, شہر کے ان مسائل کو دیکھا. جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھر خود بناتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ گھر کی بنیاد کیا ہے, بنیادی ضرورت کیا ہے اس عورت کی. اس عورت کو ایک تحفظ چاہیے کہ وہ اس کی گھر کی 4 دیواریاں, اور ایون جہاں تک وہ جھاڑو لگاتی ہے وہ اس کی 4 دیواری بن جاتی ہے نا, کہ بس میں نے یہاں تک جھاڑو لگانی, بے شک اس کے بعد اس نے تنکوں سے ایک باؤنڈری بنائی ہو, مگر وہ اس کی باؤنڈری ہے, وہ اس کا احاطہ ہے جس کے اندر وہ سیف فیل کرتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے, گھر بنتا ہے اسی لیے جب آپ کے گھر میں ایک عورت آ جائے. اکیلے آدمی اکثر کمرہ شیئر کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ, بے گھر ہوئے تو چلو کراچی یا نوکری ڈھونڈنے کہیں بھی سو گئے, بس کے اوپر سو گئے. مگر جب اپنی عورت کو لے کر آتے ہیں تو فوراً گھر, فوراً دیوار, فوراً وہ چیز. اور پھر بچوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کہ ایک ہی چارپائی کے نیچے وہ دوپٹہ باندھ کے بچے کو اس میں ڈال دیں گی اور جھولا دے دیں گی. سو دوز آر دا کائنڈ آف تھنگز جس سے مجھے ہوا کہ ایک انسان کی بیسک نیڈس کیا ہیں. بچے کو سکون ملنا چاہیے, ہوا آنی چاہیے, روشنی ہونی چاہیے. مطلب میں نے بہت غریب لوگوں سے آرکیٹیکچر کو سیکھا اس ایئر کے اندر. تو آئی تھنک اس سے میرے کام پہ بہت اثر آیا. جب آپ نکل کے آئیں اس تمام پروسیس سے, جو آپ نے وہاں پہ کچی آبادیوں پہ آپ نے ریسرچ کی اور دیکھا, اس کے بعد آپ کی فرسٹ جاب کیا تھی, آپ نے کیا کام کیا, یہ میں آپ سے جانتی ہوں ابھی. لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی, بریک سے آگے واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے معینہ ہمارے ساتھ ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں اور بڑی اچھی باتیں بتا رہی ہیں. اور سب سے پہلے تو معینہ نے جو بتایا کہ ریسرچ جس پہ وہ کی وہ کچی آبادیوں پہ, تو میرے ذہن میں ساری کچی آبادیاں گھوم گئیں, اور اتنے پریشان حال لوگ سارے ذہن میں آئے میرے. آپ کہیں گی کہ مہانور کو میں جو بھی بات بتا رہی ہوں, تو میں ایک وہ کہتے ہیں نا جب کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے. جس طرح جب شہر کی بات کرتے ہیں تو وہی میں نے آپ کو جس طرح کہا, عمارتیں جہاں دل چاہتا ہے جس کا جو عمارت بنا دی, اور کس پہ کیا گزر رہی ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا, خاص طور سے آرکیٹیکٹ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. آپ نے پھر ریسرچ کی, اس کے بعد کا میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, پھر آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا, کہ آپ نے کوئی جاب کی یا خود سے کوئی انیشیٹو لیا؟ جب میں گریجویٹ کیا تو اس کے بعد میرا بہت تھا کہ میں جا کر نا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں کام کروں. وہاں پر وہ ریسرچ کرتے ہیں اورنگی کے علاقے کے اندر. سو ادھر جانے کے کا شوق مجھے بہت تھا, اور میں نے ان کو ریسرچ کے دوران ان کی کچھ کتابیں بھی پڑھی تھیں. ان لوگوں سے میرے بڑے اچھے مراسم بھی تھے, اور میری پوزیشن بھی بہت اچھی آئی تھی. فرسٹ پوزیشن آئی تھی میری یونیورسٹی میں, لائک اوور آل فاؤنڈرز ایوارڈ ملا تھا مجھ کو اپنے کام اور اپنے اس کی محنت کی وجہ سے, اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. تو آئی تھنک میرے اچھے مارکس بھی تھے, تو مجھے تھا چلو اچھی نوکری بھی مل جائے گی. تو جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم ابھی سے اگر اس طرف گئی تو تم جو اپنی مین اسٹریم, تمہارے 4 سال تو کورس کچھ اور تھا نا, یہ تو تمہارا ریسرچ انٹرسٹ ہے, تو تم پہلے 2-3 سال اپنے ڈگری کو کمپلیٹ کرو. تو اس کے بعد میں نے ایک کمپنی آرکاپ ایسوسیٹس, اس کے اندر کام کیا. اس کے اندر بہت مختلف ان کے پروجیکٹس تھے. پی سی بوربن کا ہوٹل پہ کام کیا, ایک ریسٹورینٹ کا انٹیریئر کیا. تو اس میں نے کام کو بہت سمجھا, سیکھا, کس طرح سے ٹھیکیداروں سے ڈیل کرنا ہے. یہ سب چیزیں شاید اگر میں ڈائریکٹ ہاؤسنگ میں جاتی تو شاید میں وہ چیز نہ کر پاتی. بڑے پروجیکٹس میں جا کے ہو گیا. جی, تو وہ میرا تجربہ ایک وہاں سے ہوا, اور ٹھیکیداروں سے ڈیل کرنا خاص طور پہ آئی تھنک وہاں پر سیکھا. مٹیریل سلیکٹ کرنا, کاسٹنگ کرنا. اس کے بعد جو ہے میری وہاں سے جب میں اورنگی پائلٹ گئی پروجیکٹ پہ جا کر میں نے انٹرویو دیا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم تو بہت اوور کوالیفائڈ ہو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے, کیونکہ تمہارا انٹرسٹ ڈیزائن میں ہے, اور یہاں پر جو ہے ہمارے مسئلے بہت گراس روٹ لیول کے ہیں کہ لوگوں کے پاس پلمبنگ نہیں ہے, ان کے گٹر کھلے ہوئے ہیں, تو ہم ان پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے گھر پہ کام نہیں کر رہے. تم گھر کا مسئلہ دیکھ رہی ہو کہ ایک انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو اس طرح سے اپنے بچے کو سلانا ہے, یا کھڑکی کھل جائے تو ہوا آ جائے. تو ان کا وہ شاید ان کا مین اسٹریم وہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ نقشے بنائے ہوئے جو ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ نقشہ آپ اپنا اٹھا کر اس کو بنا لیجئے. تو وہاں پر میرا ان سے تھوڑا اختلاف تھا رائے میں, کیونکہ میرے خیال میں
تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تبھی تو ہم آرکیٹیکٹ کا حق ادا کرتے ہیں. نقشہ تو کوئی بھی مطلب کاپی اور پیسٹ فیئر بھی فوٹو ہونا کاپی. چاہیے ایک آرکیٹیکٹ ہو. جی, بالکل. تو اگر کوئی غریب عورت ہے اور اس کے کوئی ارمان ہے گھر کے اندر, تو کیا وہ کم ہے اس کی سوچ یا اس کی نیڈ, یا اس کے بچے کو کیا ہوا نہیں چاہیے؟ صرف امیر بندے کے لیے آرکیٹیکٹ ہوا کا نظام رکھے گا گھر میں. سو آئی مین یہ چیزیں نا مجھے تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ بھی ہوئی. اس ٹائم پہ مجھے ایک اچھی جاب آفر کی سمر علی خان صاحب نے, وہ بھی آرکیٹیکٹ ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور وہ بہت زیادہ نا چیزوں کے اوپر ان کا الگ نظریہ ہے, وہ گھروں پہ کام کرتے ہیں زیادہ. تو میں ان کے دفتر چلی گئی, انہوں نے, میں اصل میں پڑھا بھی رہی تھی ان دنوں میں, تو سمر صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم میرے آفس آ جاؤ اور ہاؤسنگ کو ہیڈ کرو. تو وہاں پر جو لوگوں کے گھر بنتے تھے 500 گز 1000 گز کے گھر, سمر صاحب نے کہا تم ان پہ کام کیا کرو. تو وہاں میں نے پھر ہاؤسنگ کو بہت زیادہ ہاؤسنگ کے نظریے سے دیکھا. بہت سی ہمیشہ ہاؤس وائف کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وش لسٹس ہوتی ہیں, ڈریمز ہوتی ہیں لوگوں کی کہ میرا گھر ایسا ہو. تو وہ جیسے آپ نے کہا نا یہ گھر آپ کا ہوا, تو آئی تھنک وہاں ہم اس طرح کے لوگوں کے اوپر کرتے ہیں جو اپنے گھر پہ بہت دھیان ہوتا ہے ان کا. تو وہاں میں نے 2-2.5 سال کام کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد میرا وین آئی واز پریگننٹ, تو سمر صاحب جو ہیں وہ ہمارے, آئی وڈ سے کہ اس سے پہلے میرے دونوں ہی باسز پرائمریلی آدمی تھے. سو جب مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے, تو ایک میرے لیے بہت ڈفرینٹ سچویشن تھی, کیونکہ آئی مین وہ تو ایک پارٹ آف نیچر ہے. آئی مین ہر آرکیٹیکٹ کے ہاں بچہ ہوگا, وہ مرد ہو یا عورت ہو, رائٹ. بٹ آئی تھنک وین اے فیمیل از ایکسپیکٹنگ, تو آئی تھنک فار اے میل باس آلسو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم کہ اوکے یہ کس طرح سائٹیں مینیج کرے گی, یہ کس طرح کام کرے گی, کیونکہ شاید ان کے ایکسپیرینس میں نہیں تھا کہ کوئی عورت آرکیٹیکٹ نے پریگننسی میں کام کیا ہو. تو اس ٹائم پہ میں نے اپنی جاب جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑی, اور میں نے سوچا کہ میں تھوڑے دن کے لیے اپنی جاب چھوڑ دوں گی اور میں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. سو اس ٹائم پہ مجھے ٹیچنگ کی جاب آفر آ گئی انڈس ویلی سے, تو میں نے ڈیزائن اسٹوڈیو پڑھایا 6 مہینے. تو آئی تھنک اس سے پھر یہ کہ کیونکہ ڈیزائن سے ان سنک ہی رہی, اور نئے سوال جو 2-3 سال میں لوگوں کے تھے, ریسرچ پہ بھی دوبارہ سے تھوڑی نظر کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے میرے خیال سے, بلکہ ہر فیلڈ ہی کہ جس میں آپ کو ہر وقت جو ہے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے نئی چیزوں سے, ماڈرن طریقہ کار سے, اور خاص طور سے جو کمرشل اس میں وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اکیڈیمیا سے بھی, ورنہ تو میں دیکھیں کمرشل میں آ گئی تھی نا ٹوٹلی. پھر جب میں واپس اکیڈیمیا میں گئی, واپس پڑھانے گئی 6 مہینے, تو میرے لیے کافی چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی. سو زیادہ ٹائم نہیں تھا یہ, آئی وڈ سے 3-4 سال کی بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی, تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ موئینہ تم تو وہ والی موئینہ ہی نہیں رہی. تم جب میں گھر آتا ہوں تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا, تمہیں بس یہ ہوتا ہے کہ بچے نے اتنی دفعہ فیڈ ہو گیا, اس کے یہ والے نیپیز خراب ہو گئے ہیں, وہ والی چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, بنیان پہناؤں یا نہ پہناؤں, بیسک وہ ہیں گھر میں کام کرنے کی وہی چیزیں. تو پھر موئینہ ایک دم سے کیسے چینج لے کے آئی؟ تو پھر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ تم نا جاؤ جہاں تمہارا, اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تم کر لو, تم بچی کو تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ تمہیں, مجھے لگتا ہے کہ تم بدل گئی ہو, اور تم بہت وہ بچی کو بہت obviously جب بندہ 9 to 5 اتنی ٹف جاب کرتا ہے, تو میں نے بچی کو بھی پروجیکٹ کی طرح سے کر لیا تھا کہ نہیں آج یہ کیوں رو رہی ہے, تو بچہ تو روئے گا. سو پہلی دفعہ ماں بننا بھی کوئی ایزی نہیں ہوتا کسی عورت کے لیے, بٹ آئی تھنک فار این آرکیٹیکٹ میں نے اس کو بڑا اپنی رسپانسبلٹی لے لیتی تھی کہ یار میں تو پورا دن سے اس کو چپ کرائی تھی, یہ شام کو رونے لگ گئی, یا میں نے تو ابھی کپڑے چینج کرائے تھے, اس نے الٹی وہی جو آرکیٹیکٹ ہے میں تو یہ کام کیا تھا, اس طرح کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. موئینہ یہ بتائیے ایک آرکیٹیکٹ میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے سکسیسفل ہونے کے لیے؟ آئی تھنک یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فیمیل آرکیٹیکٹ کے پوائنٹ سے میں آج بات کروں گی, کیونکہ آپ کے بہت میں یہ چاہتی ہوں کہ میں فیمیل کو ہی اس وقت جو ہے پروموٹ کر رہی ہوں, خاص طور سے وہ جو آرکیٹیکٹ ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو پلیز کام کریں, نکل کے آئیں, کیونکہ آپ نے جہاں اتنا پڑھا ہے, اتنا سرمایہ لگایا ہے, ٹائم دیا ہے, اپنی لائف کا مین ٹائم جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ینگ ایج میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سارا ٹائم دیا, تو اس کو ضائع نہ کریں. خاص میں ڈاکٹرز کو بھی یہ کہتی ہوں, بہت سی ڈاکٹرز بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو بس یہ ہے کہ فیمیل آرکیٹیکٹ کے لیے میں کہوں گی کہ اب اڈیپٹیبل رہیں, وقت اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں, اور آئی تھنک عورتوں میں ملٹی ٹاسکنگ کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک عورتوں کو وہ دیا ہے, ہنر دیا ہے اس کا, کہ کھانا بھی پک رہا ہے, بچہ بھی رو رہا ہے, تیار بھی ہونا ہے, رات کو دعوت پہ بھی جانا ہے, اور ساس بھی بیمار ہیں تو سسر کو بھی دیکھنا ہے, اور میکے بھی جانا ہے. ہم کتنے جگہوں پر ایک وقت موجود ہوتے ہیں. مردوں کا اس طرح سے نہیں ہوتا, ان کی ایک شیڈیول ہوتا ہے, وہ اس پہ چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں شام کو آج میرا موڈ نہیں, میں نہیں جاؤں گا چائے پہ, رائٹ. سو عورت کبھی نہیں یہ کہے گی آئی ایم ورکنگ, مگر آپ کس سے پوچھ لیں, موئینہ نے ہمیشہ نبھایا ہے, جہاں جانا پڑا گئی ہوں, لوگوں کی میت میں بھی پہنچی ہوں, کیا ہے میں نے. سو آئی تھنک وہ ایک عورت آرکیٹیکٹ کو اس طرح سے فلیکسیبلٹی تو اس کے اندر گاڈ گیون ہے, تو اس کا ایڈوانٹیج لے. دوسرا گاڈ گیون چیز جو ہمارے اندر ہے کہ کسی اور کے مسئلے کو سننا اور سمجھنا,
کیونکہ عورت کا ایک نیچرل رول ہے کہ اس نے کسی کی بات سننی ہے، ایک پیسو طور پہ سننی ہے، ایک مددگار کے طور پہ سننی ہے، ایک ماں کے طور پہ سننی ہے، بہن کے طور پہ سننی ہے۔ معینہ، آپ یہ جو کام کر رہی ہیں، آپ کی ظاہری بات ہے کلائنٹ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، آپ ایک آرکیٹیکٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا ہوتا رہتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے آپ کی بات نہ سمجھ رہا ہو اور آپ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس مینیج کرتی ہیں سارا؟ تو شروع میں یہ بہت ہوتا تھا، مگر پھر جب میں نے اپنی کمپنی کھولی، کیونکہ میں نے پھر آپ کو بتایا میں نے دوسری جگہ جاب کی، اس جاب کے بعد میرا دوسرا بچہ ہوا، اس کے بعد میں نے اپنی کمپنی کھولی۔ میری جو سیکنڈ باس تھیں وہ فیمیل تھیں، تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا اپنا کام میں یہ کرنے پوچھنے پر۔ لگی تھی فیمیل اور میل باسز کے ہونے میں کیا ڈفرینس آپ بہت کو لگا؟ فرق تھا۔ تو ناہید نے مجھ سے کہا، جب میرا سیکنڈ بیبی ہو رہا تھا، ناہید معشوق اللہ میری سیکنڈ باس تھی، تو ناہید نے جب میرا سیکنڈ بیبی ہو رہا تھا، اس نے کہا ٹائم آف لینے کی کیا ضرورت ہے معینہ، میں تو اپنی پریگننسی مطلب میں تو آفس سے جا کر بیبی ڈیلیور کیا تھا، آتی رہو، سائٹ پہ نہیں جانے کا دل تو مت جانا، آفس میں کیا ہو جائے گا، رائٹ؟ یعنی آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو سیکنڈ چائلڈ کے وقت پر میں صبح منڈے کو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، مجھے لگا کہ نہیں میرے خیال سے ڈلیوری کا ٹائم آ گیا، اور میں ہاسپٹل چلی گئی آفس جانے کے بجائے۔ تو آئی ورک ٹل دا لاسٹ آف دا 9th month۔ سو اینڈ آرکیٹیکچر کی فیلڈ ایسی ہوتی کہ کوئی اور آپ کی سائٹ کر آتا ہے جا کر، جب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرے لیے سیف نہیں ہے سیڑھیاں چڑھنا یا کچھ، اور اگر آپ کی نارمل پریگننسی جا رہی ہے تو یو کین ورک ٹل دا اینڈ، اور میری دونوں ہی پریگننسیز نارمل تھیں۔ سو ناہید نے میری بہت ہیلپ کی، اور جب میں نے اپنی بھی کمپنی کھولی تو ناہید نے مجھ سے کہا 2 بچوں کے ساتھ تم اپنا ٹائم اب خود مینیج کرو معینہ، تمہارا چھوٹا بیٹا بھی اسکول جا رہا ہے، ان دونوں کو تم نے پک کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے، ان کے ہوم ورکس کرانے ہیں، تو تم اپنا کام کرو گی تو بہتر کر لو گی۔ تو آئی تھنک مجھے ایک عورت آرکیٹیکٹ کی سپورٹ بھی بہت ہیلپ فل رہی۔ اچھا، ابھی آپ کی اور بھی ہم نے آپ سے باتیں پوچھنی ہیں، اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے گھر بھی اب ڈیزائن کرنے شروع کیے ہیں، اور کیے ہیں تو کس طرح کے گھر آپ ڈیزائن کر رہی ہیں، کیا سوچ کے؟ کیونکہ آپ نے کچی آبادیوں سے اسٹارٹ لیا تھا، تو آج آپ کیا اس ماڈرن دور کے نیو ٹیکنالوجی والے گھر، اور پھر آپ نے ایک اور پھر تعلیم حاصل کی، کیوں کی، کتنا اپڈیٹ رہنا ضروری ہے، یہ سب آپ سے جانتے ہیں، اور آپ نے بتایا بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک جو آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، انہیں اگر کوئی کام آتا ہے تو اسے جاری رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ مزید آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، بریک سے آگے ہم واپس، اور بریک کے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معینہ سے کہ بھائی معینہ، کسی آرکیٹیکٹ کو جو ہے اپنے فیلڈ میں سکسیسفل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ یہ تک کرنا پڑتا ہے، چاہے جتنے ہی آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، چاہے آپ نے اپنا بتایا کہ آپ نے ایون اپنے پریگننسی بھی اس کے اندر بھی جاری رکھا یہ کام۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے پھر مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے کچھ کورسز کیے جو آپ مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہی تھیں، اور وہ کتنے ضروری ہیں؟ میں یہ بھی جان چکی ہوں آپ سے، لیکن میرے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے زبان سے بتائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ جی، سو بیسکلی جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے پڑھائی کی، پھر میرے بچے ہوئے، پھر سب میرا کریئر چل رہا تھا۔ اس دوران میں مجھے ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ میں فردر ایجوکیشن کروں، کیونکہ ہماری آرکیٹیکچر کی ایک بڑی بیسک ڈگری ہوتی ہے، جیسے ریسرچ میں نے ہاؤسنگ پہ کی تھی تو اس سے میں نے بہت سیکھا تھا، اور اسی طرح جب میں نے سوچا کہ میں فردر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں تو میں پڑھنا چاہ رہی تھی، تو ہمارے ہاں ماسٹرز آف آرکیٹیکچر نہیں ہے پاکستان میں، تو پھر میں نے باہر اپلائی کیا۔ تو جب میں نے پرائسز دیکھی تو پرائسز بہت زیادہ تھیں، اور مجھے لگا کہ میرے تو اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرنا ہے بنسبت کہ میں فردر اپنے ایجوکیشن کے اوپر ہی یہ خرچ دوں یا باہر چلی جاؤں۔ تو میرے ہسبینڈ نے اگین بہت سپورٹ کیا، انہوں نے کہا اگر تمہیں اسکالرشپ مل جاتی ہے تو تم چلی جانا۔ تو پھر میں نے مختلف اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا، اور مجھے کامن ویلتھ اسکالرشپ مل گئی، اور کامن ویلتھ اسکالرشپ کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال کے لیے مجھے فلی فنڈنگ ایجوکیشن، رہائش اور کپڑے سب مجھے پرووائڈ کیا، اور اس کی بیسس پر میں پھر انگلینڈ میں 1 سال میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے ان سسٹینیبلٹی۔ تو اس سسٹینیبلٹی کے اندر ہمیں وہ مختلف مشینوں کے ذریعے سے، جیسے میں نے کچی آبادی کے گھر کیے تھے، تو مشین کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیمیولیشن، تو ہم اس کے اندر اپنا پروگرام ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ گھر ہے یہ اس مٹیریل سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ کھڑکیاں ہیں، اور اس میں اتنے لوگوں نے رہنا ہے، اور اس کے باہر ایک درخت لگا ہوا ہے فار انسٹنس، اور ہم اس کو مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ مشین ہمیں بتا دیتی ہے کہ وہ کتنی بجلی کنزیوم کرے گا، ڈپینڈنگ آن کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں،
ان کی ہوا کیسے رہے گی، ان کے گھر میں ٹیمپریچر گرمی میں کتنا ہوگا، سردیوں میں کتنا ہوگا، پورے سال کا ڈیٹا دے دیتا ہے وہ آپ کو. پورے سال کے ڈیٹا کے بیسس کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس ٹیمپریچر پہ بندہ کمفرٹیبل ہے، آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو کہ یار پاکستان میں لوگ جو ہیں 25 ڈگری 26 ڈگری پہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، 26 کے بعد ان کا کمفرٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے ڈیٹا آپ کو خود ڈالنے پڑتے ہیں اپنے ملک اپنے لوگوں کے حساب سے. تو وہاں جو میری سسٹین کر سکتا ہے، کتنی برداشت ہے اس کے اندر، وہ جو گھر آپ بنا رہے ہیں. جیسے ہمیں شاید 12 یا 13 ڈگری پہ بہت ٹھنڈ لگتی ہے، مگر جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 12-13 ڈگری ہے بھائی آج. ہم تو 16 سے نیچے جائے تو کراچی والے تو بہت سردی ہو جاتی ہے، مطلب جاڑا آ جاتا ہے، بٹ ان کے لیے وہ جاڑا نہیں ہوتا. سو آئی تھنک اسی طرح گرمی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. جس ملک کے آپ گھر کو سیمولیٹ کر رہے ہیں آپ اس ملک کا ڈیٹا ڈالیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک کا ڈیٹا ڈالنے کے بعد آپ اس گھر کی کمفرٹ لیول، اس کو ہم تھرمل کمفرٹ کہتے ہیں، تھرمل کمفرٹ کو آپ اور کیسے مزید بڑھا سکتے ہیں. تو اس کا پروگرام کا بیسک یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں چیزیں ڈال کے بتا دیں کہ جی اس گھر میں 365 دنوں میں سے 250 دن میں نے کمفرٹ دے دیا وداؤٹ انرجی. مطلب جتنی میں کم اے سی کے بغیر میں دے سکتی ہوں کمفرٹ، کیا کر سکتی ہوں، مٹیریل بدلوں، کھڑکی بدلوں. فردر ایجوکیشن لی اور اتنی میں تو اس کو کہوں گی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہوگا گھر بنانے سے پہلے یا کوئی بھی عمارت بنانے سے پہلے کچھ بھی. کیا کہیں گی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا، ہر قسم کا یہاں پر شخص موجود ہے. سو ایسا نہیں کہ تو پاکستان اب میں آپ قابلیت کام نہیں ہے. کرتی ہیں معینہ، تو آپ اسی سب کو لے کے کام کرتی ہیں؟ جی، تو پھر میں نے واپس آنے کے بعد پہلے میں نے اپنی کمپنی کھول لی تھی اپنے بیٹے کے بعد. اس کے بعد میں نے ریسنٹلی اپنی کمپنی ری لانچ کی ہے کرونا کے اندر، کیونکہ کرونا کے اندر لوگوں میں ایک دم سے یہ شعور آیا کہ ایئر کوالٹی سے کیا فرق پڑ رہا ہے، اگر میں آؤٹ ڈور میں بیٹھوں گا تو بیمار نہیں ہوں گا، وٹامن ڈی کے کیا فائدے ہیں. یہ سب چیزیں جب لوگ گھر بیٹھے اور انہوں نے اپنی صحت پہ دھیان دیا تو ان کو احساس ہو کہ ان کا سیکنڈری اسکن ان کا گھر ہے. تو جب آپ گھر کو اپنی سیکنڈ اسکن ماننے لگے ہیں پھر آپ کو ایکسپرٹ چاہیے جو آپ کی سیکنڈ اسکن کا بھی علاج کر دے. صحیح. معینہ تو آپ کی اس وقت انفرادیت کیا ہے؟ میری انفرادیت یہ ہے کہ میں پھر اب جب کلائنٹس کو ملتی ہوں تو پہلی چیز آپ نے کہا تھا نا کہ کلائنٹ کبھی آپ سے مائنڈ نہ ملتا ہو تو کیا، تو آئی تھنک اب میری کمپنی کا نام کو ڈیزائن ہے. کو ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ آتے ہیں، آپ مجھے بتاتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی ضروریات کیا ہیں اور آپ کا بجٹ کتنا ہے. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاں میں آپ کے لیے صحیح آرکیٹیکٹ ہوں اور آپ کے یہ تمام مسائل مجھے حل کرنے. صرف گھر بنا کر دیواریں نہیں دینی، اس گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے سمجھنا ضرور. جتنا بھی جی، اس میں آپ کی ضروریات لائف سٹائل ہے، آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی صحت، آپ کے بچے کو دھوپ کتنی مل جب آپ سکتی سے ہے. کوئی جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا گھر ڈیزائن کریں اور میں کروانا چاہتی ہوں، تو پہلے آپ پورا میرا انٹرویو کریں گی، ساری میری لائف اسٹائل کو جانیں گی، اس کے بعد پھر آپ ڈیزائن کرتی ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا ایک چیز نہیں، اور، اس سے پہلے میں آپ کا انٹرویو کر کے یہ فیصلہ کرتی ہوں آپ میرے ساتھ صحیح ہیں یا نہیں. شاید آپ کو میری ضرورت ہی نہیں، شاید آپ کو وہ شعور نہیں کہ میں آپ کا گھر میرے ساتھ کرنے سے کتنا فرق پڑے گا. تو میں لوگوں کو تھوڑا سا اپنا ڈیٹا بھیجتی ہوں، آپ یہ چیزیں دیکھ لیں، آپ کو اس قسم کا آرکیٹیکٹ چاہیے، ورنہ یہ مختلف اقسام ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے. اچھا معینہ ایک اور بھی لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہے اور عام لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اگر کسی آرکیٹیکٹ سے گھر ڈیزائن کروائیں گے یا کچھ بھی ہم ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپینسو پڑے گا، بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح بات ہے؟ آرکیٹیکٹ ایک بہت چیپ چیز نہیں ہے، اور میرے خیال سے جب آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کی اچھی فیس دیتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ آپ کی سالانہ بجلی بچا رہا ہے، اگر وہ آپ کا کم مٹیریل میں اچھا گھر بنا کر دے رہا ہے، اگر وہ سستے مٹیریل سے خوبصورت گھر بنا کر دے رہا ہے، تو اس نے آپ کا ٹوٹل بجٹ میں سے آپ کا پیسہ بچایا ہے، بہت سارا پیسہ بچایا ہے. تو اس کے بعد آپ کا ٹوٹل شاید خرچہ کم ہی ہوا ہے، مگر اس کو لینے سے آپ کے نقصانات سارے بچ گئے کیونکہ وہ آپ کی کافی چیزوں پہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، جہاں آپ کے پیسے بچتے جائیں گے. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کوئی کیس آپ کے پاس ہے اور کوئی لائر کے تھرو کروا لیتے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. معینہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرکیٹیکٹ جو ہے اپنے کسی پروجیکٹ میں فیل ہو، اور کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اور اگر ہوا تو اس سے آپ نے کیا لیسن لرن کیا؟ الحمدللہ فیل آرکیٹیکٹ تب ہوگا اگر اس کی کوئی بلڈنگ گر جائے، خدا نہ خواستہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اچھا یہ فیلئر کہلاتا ہے؟ یہ فیلئر ہوگا نا کہ میری بلڈنگ میں کولیپس آ گیا. اور دوسرا یہ کہ کوئی رشتہ آپ کا آپ نبھا نہیں سکے. اب میرا فیلئر یہ کہ اگر تم میرے پاس گھر بنانے آئے اور تم خوش نہیں ہوئی اور تم نے مجھے گھر بنائے بغیر آدھے میں چھوڑ کے چلی گئی، تو آئی تھنک ایسا ہوا ہے. اور وہ یہی وجہ تھی کہ پہلے میں انٹرویو کر کے لوگوں کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ دیکھو میں یہ کر سکتی ہوں. تو اب یہ ہے کہ وہ ہم آپس میں اگر بلیک اینڈ وائٹ میں ڈسکس کر لیں کہ آپ نے مجھ سے گھر بنانا ہے،
یہ ڈیلیوریبل ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. پہلی میٹنگ اب میری نئی کمپنی میں یہ ہوتی ہے, اور تو پھر اس سے آسانی ہو جاتی ہے آگے لے کے چلنے میں. ریلیشن شپ فیل نہیں لاسٹ میں ہوتا. چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں جو آپ نے ان لوگوں سے مل کے سیکھا, یا آپ لوگوں کو سمجھتی ہیں کہ اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے جب وہ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس آئے؟ ٹھیک ہے, تو مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آرکیٹیکٹ کرتا کیا ہے, تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. دوسرا یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ صرف کیونکہ خیالات بیچتا ہے تو خیالات کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو یہ کہ خیالات اگر خیالی پلاؤ ہوں تو ہاں اس میں نہیں ہے, مگر جب پلاؤ ان خیالات سے بن رہا ہے پھر خیال کی کاسٹ ہے. تو آئی تھنک یہ سمجھنا کہ آرکیٹیکچر خیالی پلاؤ ہے, یہ چیز آئی تھنک لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے سمجھنے میں. صحیح. تھینک یو سو مچ معینہ, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں, اور میں سمجھتی ہوں ابھی بہت ساری ایسی باتیں اور سوالات تھے آرکیٹیکٹ کے حوالے سے مجھے آپ سے کرنے تھے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ میں ضرور آپ سے مزید سوالات کروں گی, اور یہ بھی جانوں گی کہ آرکیٹیکٹ کی ٹائپس اور کس اس پہ خاص فوکس رکھتے ہیں لوگ, پاکستان میں آرکیٹیکٹ کا کیا معیار ہے, یہ سب بھی میں جاننے کی آپ سے ضرور کوشش کروں گی. لیکن نیکسٹ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ. اور یہاں میں آپ سے یہی کہوں گی, جس طرح معینہ نے یہی بات کہی کہ آرکیٹیکٹ کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ گھر بنانا یا کوئی بھی اپنا کوئی بھی پروجیکٹ ہے یا کسی چیز پہ بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں, اگر آرکیٹیکٹ کے تھرو کرواتے ہیں تو وہ جو آرکیٹیکٹ کی سوچ اور آپ کی سوچ مل کے بنتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آتا ہے. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.